बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के आपके लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारा उर्दू का लेक्चर होगा सबक नंबर 4, शायरों के लतीफ़े, जिसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने इस सबक में हमें शायरों की हिस्से मज़ाक के बारे में बताया है कि हमारे शायरों की हिस्से मज़ाक किस कदर तेज़ होती है और उनकी आम गुफ्तगू में भी कितने ज़्यादा लतीफ़ पहलू मौजूद होते हैं। तो अब हम इसकी पढ़ाई की तरफ आते हैं। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। तो लखनऊ जो है ये भारत का एक शहर है जिसका नाम लखनऊ है। मीर और मिर्ज़ा ये दो शायरों के नाम हैं। तो क्लास मीर जो है ये मीर तकी मीर का तखल्लुस है। तो मैं आपको वाज़े कर दूं कि जो भी शायर अपने नाम पर जो तखल्लुस करते हैं उसके ऊपर ये इलामत होती है। तो मीर तकी मीर का जो तखल्लुस था वो मीर था। तो मीर और मिर्ज़ा इन दोनों के कलाम पर यानी कि इन्होंने जो कलाम लिखा, जो अशार लिखे, इस पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। तकरार कहते हैं झगड़ा या एक ही बात को बार बार दोहराना। तूल खींचना, लंबा किया। तो कहते हैं एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर जो है वो दो शख्सों ने यानी कि दो आदमियों ने, दो लोगों ने जो है उसको लंबा किया, बार बार उस पर बहस की। दोनों ख्वाजा बासत के मुरीद थे। ख्वाजा बासत ये भी एक शायर का नाम है और मुरीद कहते हैं दीनी शागिर्दों को। तो वो कहते हैं दोनों जो हैं वो ख्वाजा बासत के शागिर्द थे। उन्हीं के पास गए और अर्ज की मतलब फरमाया या उनसे बात की, दरख्वास्त की कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा कि दोनों साहिब कमाल हैं मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आह है और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है। साहिब कमाल उस्ताद को कहते हैं या माहिर को कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मीर और मिर्ज़ा जो हैं वो दोनों उस्ताद जो हैं वो माहिर हैं अपने काम में, मगर फ़र्क इतना है दोनों में कि मीर साहब का कलाम आह मसलन अफसोस वाला दुखी कलाम है और मिर्ज़ा साहब का कलाम जो है वो वाह है। वाह कहते हैं आफरीन को, यानी कि बहुत अच्छा और बहुत खूब कलाम। मिसाल में मीर साहब का शेर पढ़ा, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया। तो टुक कहते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो कहते हैं कि मीर के सरहाने यानी कि मीर तकी मीर जो हैं उनके बारे में ये शेर है कि मीर के सरहाने यानी कि उनके बिस्तर पर या उनके बिस्तर के करीब, उनके सरहाने के करीब जो है वो आहिस्ता बोले, वो अभी रोते रोते थोड़ी देर के लिए सो गया। फिर मिर्ज़ा का शेर पढ़ा, सौदा की जो बाली पे हुआ शोरे क़यामत, सौदा की जो बाली पे हुआ शोरे क़यामत, खुदा में अदब बोले अभी आंख लगी है। तो सौदा जो है ये भी शायर हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इनका पूरा नाम है और ये अपने तखल्लुस में जो है सौदा इस्तेमाल करते हैं। और बाली कहते हैं यहाँ पर सरहाने को। शोरे क़यामत यानी कि ऐसा शोर जो हंगामा हेज हो। खुदाम कहते हैं खादिमों को, नौकर चाकर जो है अदब से बोले। तो वो कहते हैं सौदा का जो सरहाना है यानी कि उसका बिस्तर जो है वहां पर इस कदर शोर और हंगामा बरपा है, वहां पर इस कदर शोर और हंगामा है। तो उनके जो खादम हैं वो इंतहाई अदब से कह रहे हैं कि अभी उनकी आंख लगी है, यानी कि आंख लगना, अभी वो सोए हैं, तो लिहाजा आप अदब से बोले, आराम से बोले। इनमें एक शख्स जो मिर्ज़ा के तरफदार थे, तरफदार कहते हैं हमायत करने वाला। तो इनमें एक शख्स ऐसे जो कि मिर्ज़ा की हमायत करने वाले थे, वो मिर्ज़ा के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया। माजरा कहते हैं किस्सा। तो वो मिर्ज़ा के पास आए और उन्होंने सारा किस्सा उनसे बयान किया। मिर्ज़ा अभी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा, ये शेर तो मीर का है मगर दादा ही इनकी दादा की मालूम होती है। मिर्ज़ा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराए। तो वो कहते हैं उसके जवाब में उन्होंने कहा कि शेर तो मीर का है, यानी कि मीर तकी मीर ने ये शेर कहा है मगर इनकी दादा ही जो है इनकी दादा की मालूम होती है। तो दादा ही कहते हैं दूसरों की दाद करना और दादा यहाँ पर उनकी दाया के बारे में कहा है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर चूंकि दादा ही जो है वो फरियाद के मानों में आया, तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इनकी जो दाया है वो फरियाद कर रही है। एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे। मुशायरा कहते हैं कि कुछ
شاعر حضرات جو ہیں وہ مل بیٹھ کر جب کوئی اشعار کہتے ہیں تو اس محفل کو جو ہے وہ مشاعرہ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے, لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے. ایک شریف زادے یعنی کہ جو شریف کا بیٹا تھا, شریف انسان کا یا کسی شریف بندے کو کہا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی, اس نے غزل پڑھی. مطلع تھا, مطلع کہتے ہیں قافیہ مطلع کہتے ہیں غزل یا قصیدے کا جو پہلا شعر تھا. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. پھپولے کہتے ہیں چھالوں کو, سینے کے داغ یعنی کہ اس کے سینے میں جو غم اور پریشانیاں تھیں. کہتے ہیں کہ دل کے پھپولے جل اٹھے یعنی کہ 12-13 سال کا جو لڑکا تھا, اس نے یہ شعر پڑھا کہ میرے دل کے جتنے بھی داغ ہیں, میرے دل کے جتنے بھی زخم ہیں, وہ میرے اندر کی پریشانیوں اور غم سے جو ہے وہ مزید جل گئے ہیں. اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, یعنی کہ گھر کے ہی چراغ سے گھر کو آگ لگ گئی. اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 13 کی طرف, صفحہ نمبر 22 تھا. اب صفحہ نمبر 22 کی طرف آتے ہیں. گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے. گرمی کلام یعنی کہ کلام کا جو جوش تھا, اس کے اندر جو جذبہ پایا جا رہا تھا, اس پر سودا مرزا محمد رفیع سودا جو ہیں وہ بھی چونک پڑے. چونک پڑنا, حیران رہ جانا. پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا ہے؟ تو پھر جب انہوں نے یہ سنا شعر, تو اس کے جواب میں انہوں نے پوچھا کہ یہ جو شعر ہے یہ کس نے پڑھا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے, یعنی کہ یہ لڑکا. صاحبزادہ مطلب یہ لڑکا ہے. سودا نے بھی بہت تعریف کی, بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے. یعنی کہ مرزا محمد رفیع سودا نے جو ہے اس لڑکے کا جو شعر ہے اس کو سننے کے بعد انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے دل کے اندر کوئی غم ہے, کوئی پریشانی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ شعر پڑھا. یعنی کہ انہوں نے اپنے اندرونی جذبات جو ہیں ان کا اظہار اس شعر سے کیا. تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے کہا کہ میاں لڑکے تو مجھے جوان ہوتے نظر نہیں آتے. خدا کی قدرت یعنی کہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی, انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا. نمبر 3, ایک دن انشاءاللہ ہاں جرت کی ملاقات کو آئے. انشاءاللہ ہاں یہ بھی کلاس شاعر کا نام ہے, تو وہ جرت کی ملاقات, یہ جرت جو ہیں یہ بھی ایک شاعر ہیں. اور انشاء جو ہے انشاءاللہ ہاں کا تخلص ہے, اور جرت کا تخلص جو ہے وہ یہی ہے جو انہوں نے اوپر, جس کے اوپر یہ انہوں نے علامت دی ہوئی ہے. تو ایک دن انشاءاللہ ہاں اور جرت کی ملاقات کو آئے, دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے. تو انشاءاللہ ہاں نے دیکھا کہ جرت جو ہے وہ کچھ بیٹھ کر سوچ رہے تھے, اور کافی گہری سوچ تھی. انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو, کہ تم کس فکر میں ہو, کیوں اتنے فکر مند نظر آ رہے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے, چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے. تو مصرع کہتے ہیں کہ شعر کی جو پہلی لائن ہوتی ہے اس کی سطر کو, یعنی کہ شعر کی پہلی سطر کو یا پہلی لائن کو مصرع کہتے ہیں. تو جرت نے کہا کہ میرے ذہن میں جو ہے وہ ایک مصرع ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کا مطلع ہو جائے, یعنی کہ دوسرا جو مصرع ہے وہ مجھے مل جائے تو پورا ایک شعر مکمل ہو جائے. مطلع ہونے سے مراد یہ ہے کہ پورا شعر مکمل ہو جائے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ نے پوچھا جرت سے کہ وہ آخر وہ جو مصرع ہے وہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے, مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا, نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لوگے. تو جرت نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ خوب مصرع تو میرے پاس بہت اچھا ہے جو میرے ذہن میں ہے, خوب کا مطلب بہت اچھا, بہت عمدہ, مگر جب تک دوسرا مصرع نہیں ہوگا میں تمہیں تب تک نہیں سناؤں گا, ورنہ تم میرا یہ مصرع بھی مجھ سے چھین لوگے. سید انشاء نے بہت اصرار کیا, اصرار کرنا, بار بار کہنا ایک بات کو, آخر جرت نے پڑھ ہی دیا. اس زلف پہ بھپتی شب دیجور کی سوجی. بھپتی یعنی کہ نمایاں, موضوع, شب دیجور اندھیری رات کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اس کے بال ہیں وہ اتنے سیاہ لگ رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اندھیری رات ہے. تو میں جب بھی اس کے کالے سیاہ بالوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندھیری رات کی سی کیفیت معلوم ہوتی ہے. سید انشاء نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. یعنی کہ اندھا انسان تو ظاہر ہے اس کی زندگی میں پہلے ہی سے اندھیرا ہوتا ہے, تو اور وہ اوپر سے یہ کہہ دے کہ جو اندھا ہے وہ اندھیرے میں بہت دور جانا چاہ رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. لکڑی یعنی کہ جو لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی وہ لاٹھی پکڑ کر انہیں جو ہے وہ شرارتی انداز میں مارنے کے لیے دوڑے. دیر تک سید انشاء آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے تلاش کرتے رہے, یعنی کہ ان کے پیچھے پیچھے انہیں تلاش کرتے رہے.
नंबर 4, एक मुशायरे में शेख इमाम बख्श नासिख ऐसे वक्त पहुंचे कि जलसा ख़त्म हो चुका था। एक मुशायरा मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें चंद शायर जो हैं वो अशार पढ़ते हैं, अशार कहते हैं, तो वो कहते हैं कि उसमें शेख इमाम बख्श नासिख, तो क्लास शेख इमाम बख्श नासिख जो है ये भी एक शायर का नाम है। वो ऐसे वक्त पे पहुंचे जब जलसा ख़त्म हो चुका था। जलसा कहते हैं लोगों का मजमा या लोगों के ग्रोह को, तो वो कहते हैं वो उस वक्त पहुंचे जबकि जलसा ख़त्म हो चुका था मगर ख्वाजा हैदर अली आतिश, तो क्लास ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है ये भी शायर का नाम है और आतिश जो है उनका तखल्लुस है वगैरह। चंद शोरा अभी मौजूद थे। जलसा चूंकि ख़त्म हो चुका था लेकिन ख्वाजा हैदर अली आतिश और इनके साथ चंद और शोरा वगैरह भी मौजूद थे। ये जाकर बैठे। तज़ीम रस्मी और मिजाज पुरसी के बाद कहा। तज़ीम कहते हैं इज़्ज़त से और रस्मी यानी कि रवाज के मुताबिक, तो रस्मन उन्होंने इज़्ज़त अफजाई की और मिजाज पुरसी यानी कि हाल चाल पूछना, तो रस्मन उन्होंने उनकी इज़्ज़त भी की, उनके एहतराम में खड़े हुए उनका हाल चाल पूछा। और मिजाज पुरसी के बाद कहा कि जनाब ख्वाजा साहब मुशायरा हो चुका, यानी कि आप बहुत देर से आए हैं तो मुशायरा जो है वो ख़त्म हो चुका। उन्होंने कहा कि सबको आपका इश्तियाक रहा, इश्तियाक यानी कि शौक रहा, तो उन्होंने कहा कि सबको जो है वो आपका शौक रहा कि आप आते और हमारे साथ मुशायरे में चंद अशार कहते। शेख साहब ने ये मतलब पढ़ा, जो खास हैं वो शरीक के ग्रोह आम नहीं, जो हास हैं वो शरीके ग्रोह आम नहीं, शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं। यानी कि उन्होंने कहा शरीके ग्रोह यानी कि ग्रोह में शरीक होना, दाना तस्बीह, तस्बीह कहते हैं कि जिसमें हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं उस तस्बीह में दाना तस्बीह, तो यहाँ पर तस्बीह के दानों को कहा गया है। इमाम जो है तो क्लास तस्बीह का जो सबसे बड़ा वाला दाना होता है उसको इमाम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इस शेर में जो है वो उन्होंने दो तरह से बयान किया। एक तो उन्होंने अपने आप का भी बीच में जिक्र किया इमाम से, और दूसरा उन्होंने तस्बीह के हवाले से भी इमाम का जिक्र कर दिया। तो वो कहते हैं कि अपने आप को खास कहते हुए कहते हैं कि जो खास हैं वो तो इस ग्रोह में जो है वो शरीक नहीं है, दो शुमार दाने तस्बीह में इमाम नहीं। और यानी कि मेरा इस ग्रोह में शरीक होना ऐसा था कि जैसे तस्बीह के दानों में अगर इमाम ना हो तो तस्बीह जो है वो बनती नहीं, इसी तरह अगर इस ग्रोह में मैं शामिल नहीं तो इसका मतलब है कि ये जो मजलिस थी, ये जो मुशायरा था, इसकी कोई हैसियत नहीं। तो ये भी उन्होंने एक मजाक के अंदाज में शेर कहा। चूंकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ की। चूंकि इमाम बख्श उनका नाम था और इमाम जो है वो दोनों मानों के लिहाज से शेर में था, तो इसलिए तमाम अहले जलसा यानी कि जलसा में शामिल होने वाले जो लोग थे उन्होंने नहायत तारीफ की। नंबर 5, एक शागिर्द अक्सर बेरोजगारी की शिकायत से सफर का इरादा जाहिर किया करते थे और ख्वाजा साहब हैदर अली आतिश अपनी आज़ाद मिजाजी से कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे। एक शागिर्द जो थे वो ख्वाजा साहब यानी कि हैदर अली आतिश के एक शागिर्द थे और वो बेरोजगार थे। अक्सर वो अपनी बेरोजगारी की शिकायत यानी कि गिला किया करते थे और यही कहा करते थे कि मैं ये जगह छोड़कर सफर का इरादा कर रहा हूँ, यानी कि कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा जहां पर मेरी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाए। तो अपनी आजाद मिजाजी से वो कहा करते थे। आजाद मिजाजी कहते हैं बेतकल्लुफी से, तो बेतकल्लुफी से जो है वो ख्वाजा हैदर अली आतिश अक्सर कहा करते थे कि मियाँ तुम कहाँ जाओगे, यानी कि किस शहर जाओगे ये जगह छोड़कर। दो घड़ी मिल बैठे को गनीमत समझो और जो खुदा देता है उस पर सब्र करो, यानी कि दो घड़ियां जो तुम्हारी हमारे पास होती हैं, जो हम मिल बैठते हैं, तो तुम इसको बहुत गनीमत समझो, बड़ी नेमत समझो, और जो भी तुम्हें खुदा देता है तुम उस पर सब्र करो। एक दिन वो आए और कहा कि हजरत रुखसत को आया हूँ। रुखसत यानी कि छुट्टी लेकर चले जाना या कहीं चले जाना। तो वो कहते हैं कि एक दिन वो आए और यहाँ पर रुखसत जो है क्लास इजाज़त के मानों में आता है, तो वो उनसे रुखसत लेने के लिए आए कि मैं इजाज़त चाहता हूँ। फरमाया खैर बाशिद कहाँ। खैर बाशिद ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है खैर तो कहाँ, खैर तो है। तो वो कहते हैं खैर तो खैर बाशिद यानी कि खैर तो है, कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कल बनारस को रवाना होऊंगा। तो बनारस जो है ये क्लास हिंदुस्तान का एक शहर है, तो वो कहते हैं कि मैं कल बनारस के लिए चला जाऊंगा, कुछ फरमाइश हो तो फरमा दीजिए, यानी कि मैं बनारस जाऊंगा और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दें। आप हंसकर बोले इतना काम करना कि वहां के खुदा को जरा हमारा भी सलाम कह देना। तो इसके जवाब में जो है हैदर अली आतिश ने कहा कि तुम ऐसा करना कि वहां का जो खुदा है उसे मेरा सलाम दे देना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो हैरान होकर बोले कि हजरत यहाँ और। अब सफा नंबर 23 की तरफ आते हैं। यहाँ
اور وہاں کا خدا جدا ہے، جدا مطلب الگ. تو وہ کہتے ہیں کیا یہاں اور وہاں کا خدا جو ہے وہ کوئی الگ ہے؟ حاجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ تو جب انہوں نے کہا کہ وہاں اور یہاں کا خدا کیا جدا ہے، وہ الگ ہے، خدا تو ہر جگہ ایک ہوتا ہے، تو پھر اپنے شاگرد کے جواب میں حاجہ صاحب نے کہا تھا کہ جب تمہیں یہ معلوم ہے، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ ایک ہے، تو پھر تم ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو. جب یعنی کہ اللہ نے، یہ خدا نے تمہاری قسمت میں اگر یہاں جتنا لکھا ہے وہ تمہیں وہاں بھی اتنا ہی دے گا، اور اگر تمہیں یقین ہے تو تم جس طرح اس سے وہاں پر جا کر مانگو گے تم یہیں پہ مانگ لو. تمہاری قسمت میں جو ہوگا وہی تمہیں خدا دے گا، جو وہاں دے گا وہ یہاں بھی دے گا. اس بات نے ان کے دل پر اثر کیا کہ یہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے. موقوف کرنا ترک کر دینا یا چھوڑ دینا یا پھر ختم کر دینا، خاطر جمی اطمینان سے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ انہوں نے خدا کے متعلق یہ بات کی کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے اور وہ جو ہے ہر جگہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، تو اتنی بات پر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. تو پھر ان کے شاگرد نے سفر کا ارادہ جو ہے وہ چھوڑ دیا اور اطمینان سے گھر بیٹھ گئے. خاطر جمی اطمینان. ایک دن معمولی دربار تھا. استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے. استاد ابراہیم ذوق یہ بھی ایک شاعر کا نام ہے کلاس. تو ایک دن معمولی دربار تھا تو استاد ابراہیم ذوق جو ہیں وہ بھی اسی دربار میں بیٹھے تھے. ایک مرشد زادے تشریف لائے. مرشد زادے یعنی کہ مرشد کے بیٹے. تو ایک مرشد کے بیٹے جو ہیں وہ تشریف لائے. وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے. تو دربار چونکہ وہ بادشاہ کا دربار تھا تو کلاس میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور کے جو دربار ہوتے تھے وہاں پر مرشد زادے یا مرشد زادیاں یا بیگمات میں سے کسی بیگم کی طرف سے جو ہے وہ پیغام آتے تھے. تو نواب کی جو تھی وہ بیگم ہوتی تھی. تو وہ کہتے ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ کچھ عرض لے کر آئے. عرض یعنی کہ درخواست لے کر آئے. انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے. آہستہ سے انہوں نے بادشاہ سے کچھ کہا اور وہ چل دیے، رخصت ہو گئے یعنی کہ چل دیے. حکیم احسن اللہ بھی موجود تھے. یہ بھی ایک شاعر کا نام ہے حکیم احسن اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اس دربار میں جو ہے حکیم احسن اللہ بھی موجود تھے. انہوں نے عرض کی صاحب عالم. صاحب عالم یعنی کہ وہاں کے جو بادشاہ تھے یہ ان کو کہا جاتا تھا صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا. یعنی کہ اتنی جلدی میں وہ آئے اور پھر فوراً ہی وہ واپس چلے گئے. تو یہ کیا تھا سب؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے. یعنی کہ انہوں نے فوراً کہا کہ نہ تو وہ اپنی خوشی سے اس دربار میں آئے تھے اور نہ ہی وہ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں. بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہے. یعنی کہ اس بات سے، اس ایک جملے سے بہت اچھا مصرع جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو کیا تم اس پر شعر کہہ سکتے ہو؟ تو استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہے. استاد صاحب نے بے توقف عرض کی. بے توقف یعنی کہ فوراً ہی جو ہے انہوں نے کہا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. لائی حیات، حیات کہتے ہیں زندگی کو اور قضا کہتے ہیں موت کو. تو وہ کہتے ہیں زندگی ہمیں لے کر آئی، ہم آ گئے، اب موت ہمیں لے کر جا رہی ہے، ہم جا رہے ہیں. اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے. اس دنیا میں نہ تو ہم اپنی خوشی سے آئے تھے اور نہ ہی ہم اپنی خوشی سے جا رہے ہیں. یعنی کہ زندگی جو ہے وہ ہمیں یہاں پر اس دنیا میں لے کر آئی تو ہم آ گئے، اب موت ہمیں لے کر جا رہی ہے تو ہم جا رہے ہیں. ان دونوں باتوں میں ہماری خوشی شامل نہیں. مرزا غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے. قاطع برہان کلاس یہ مرزا غالب کی کتاب کا نام تھا اور مرزا غالب جو ہیں وہ بھی ایک شاعر کا نام ہے. مرزا اسد اللہ غالب ان کا پورا نام ہے. تو ان کی جو کتاب تھی قاطع برہان، اس کے بارے میں دو شخصوں نے، بہت سے بلکہ شخصوں نے جو ہے جواب لکھے، یعنی کہ ان کا جواب دیا ان کی کتاب کا، اور بہت زبان درازیاں بھی کی. زبان درازیاں یہاں پر یعنی کہ بہت سی بدتمیزیاں بھی کی، گستاخیاں بھی کی. کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا. تو جب ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ کسی شخص نے ایسا کہا، آپ کی کتاب کے بارے میں برا بلا کہا، تو کیا آپ اس کو جواب دینا پسند نہیں کریں گے، یا پھر آپ نے اسے جواب کیوں نہیں لکھا؟ تو فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے تو تم اس کو کیا جواب دو گے؟ تو مرزا غالب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے گا تو کیا تم اسے جواباً لات مارو گے؟ تو کلاس یہ تھی شاعروں کے لطیفے جو ہیں سبق نمبر 4 اس کی پڑھائی. اور یہ جو سبق نمبر 4 تھا یہ مولانا محمد حسین آزاد کی جو کتاب ہے آب حیات وہاں سے لیا گیا ہے. تو آپ کو اس کے الفاظ مانی اور اس کی پڑھائی سب کچھ کروا چکے ہیں. امید ہے کہ آپ اسے گھر میں پڑھیں گے. سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے کے اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 3 سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں. الف
میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ 1 خواجہ میر درد کے، 2 مرزا غالب کے، 3 ابراہیم ذوق کے اور 4 خواجہ باسط کے۔ تو یہ ہے نمبر 4 خواجہ باسط کے۔ بے انشاءاللہ ہاں ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ 1 غالب کی، 2 میر درد کی، 3 جرت کی اور 4 مصحفی کی۔ تو نمبر 3 جرت کی۔ جیم یہ مصرع اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی کس شاعر کا ہے؟ انشا کا، جرت کا، درد کا یا میر کا؟ جرت کا۔ دال قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ 1 ذوق، 2 مومن، 3 غالب، 4 سودا۔ تو اس کے مصنف ہیں غالب۔ سوال نمبر 4 متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجئے۔ الف ایک دن لکھنؤ میں ڈیش کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ میر اور مرزا، یہ 2 شاعر ہیں، ان کے کلام پر ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ میر صاحب کا کلام ڈیش ہے اور مرزا صاحب کا کلام ڈیش ہے۔ میر صاحب کا کلام آہ اور مرزا صاحب کا کلام واہ۔ گرمی کلام پر ڈیش بھی چونک پڑے، سودا۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ ڈیش نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، جرت، یہ بھی ایک شاعر کا نام ہے۔ جرت ہنس پڑے اور ڈیش اٹھا کر مارنے کو دوڑے، لکڑی۔ ڈیش کو ڈیش میں بہت دور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ اب صفحہ نمبر 25 کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ نام بھی ڈیش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ امام ایک شاگرد اکثر ڈیش کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ ڈیش کی شکایت سے بے روزگاری۔ ایک دن معمولی دربار تھا، ڈیش بھی حاضر تھے، ذوق، یہ بھی شاعر کا نام ہے۔ انہوں نے ڈیش بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے، آہستہ آہستہ۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ تو کلاس صفحہ نمبر 24 اور 25 کی جو یہ مشق ہے ایم سی کیوز اور خالی جگہ، یہ بھی آپ کو کروا چکے ہیں۔ کلاس شاعروں کے لطیفے سبق نمبر 4 کا ہم لوگوں نے پڑھائی کی، ایم سی کیوز کی ہے۔ اس کی مشق جو ہے اب اس کی طرف آتے ہیں، اور مشق میں جو ہے وہ اس کے مختصر سوالات کے جو جوابات ہیں وہ انشاءاللہ ہم لکھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ مجھ سے سوالات کے جوابات میں سوال نمبر 1 خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں فرمایا کہ میر کا کلام ہے اور مرزا کا کلام
واہ ہے۔ تو سوال نمبر 1، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں فرمایا کہ میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے اس کی بڑی تعریف کی اور کہا میاں صاحبزادے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ خدا کی قدرت کہ لڑکا انہی دنوں جل کر مر گیا۔ تو سوال نمبر 2، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے اس کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ میاں صاحبزادے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت کہ لڑکا انہی دنوں جل کر مر گیا۔ سوال نمبر 3، سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ سید انشا کے اسرار پر جرت نے درج ذیل مصرع پڑھا۔ اس زلف پہ بھپتی شب دیجور کی سوجی۔ سوال نمبر 3، سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ سید انشا کے اسرار پر جرت نے درج ذیل مصرع پڑھا، اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی۔ سوال نمبر 4، خواجہ صاحب اپنے شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر اپنی بے روزگاری کا شکایت وغیرہ کرتے تھے؟ خواجہ صاحب کے ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کا رونا روتے تھے۔ اور چاہتے تھے کہ وہ
کسی اور جگہ اپنی قسمت آزمائے. آتش ان سے کہتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ دو گھڑی ہمارے پاس بیٹھو اور خدا جو دیتا ہے اس پر صبر کرو. سوال نمبر 4. خواجہ صاحب اپنے شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کا رونا روتے تھے؟ خواجہ صاحب کے ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کا رونا روتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ کسی اور جگہ اپنی قسمت آزمائیں. آتش ان سے یہی کہتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ دو گھڑی ہمارے پاس بیٹھو اور خدا جو دیتا ہے اس پر صبر کرو. اب سوال نمبر 5. صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر تعجب کیا؟ جب حکیم احسن اللہ نے جلدی سے صاحب عالم سے کہا اور ان کے آنے جانے پر تعجب کا اظہار کیا تو ان کے منہ سے نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. سوال نمبر 5. صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر تعجب کیا؟ جب حکیم احسن اللہ نے جلدی سے صاحب عالم سے کہا اور ان کے آنے جانے پر تعجب کا اظہار کیا تو ان کے منہ سے نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے. تو کلاس یہ تھی اس کی مشق میں مختصر سوالات کے جوابات. تو امید ہے کہ آپ انہیں اچھی طرح سے یاد کریں گے. ایک کتاب سیٹ کر لیں. کلاس 9 سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے کی پڑھائی کے بعد اس کے الفاظ معنی ہم آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں. اب باری ہے خلاصے کی. تو خلاصے کے لیے جو ہے صفحہ نمبر 21 ہم کھولیں گے.
خلاصے میں یہ کہ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا، یعنی کہ دو شخص جو تھے انہوں نے وہاں کے جو شاعر تھے میر اور مرزا، ان کے جو کلام تھا، ان کی جو شاعری تھی، اس سے طول کھینچا، مطلب اسے لمبا کیا، اس پر بحث کی۔ تو خواجہ صاحب کے جو مرید تھے وہ سب ان کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ آپ جو ہیں ہمیں ان دو جو شاعر ہیں میر اور مرزا، ان کے درمیان میں فرق بیان کریں کہ ان دونوں کے کلام میں کیا فرق ہے۔ تو ان کے جو مرید ہیں انہوں نے کہا کہ ہے تو دونوں صاحب کمال مطلب دونوں جو ہیں وہ استاد ہیں، وہ ماہر ہیں اپنے اپنے کلام میں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ میر کا جو کلام ہے وہ یعنی کہ دکھ والا کلام ہے، دکھی کلام ہے، جبکہ مرزا صاحب کا جو کلام ہے وہ آفرین ہے، شاباش جس پر دی جا سکتی ہے، یا جسے کہا جا سکتا ہے کہ بہت عمدہ کلام ہے، جس میں دکھ کے علاوہ دنیا کے دوسرے موضوعات بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ میر صاحب کا یہ بھی شعر آتا ہے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، یعنی کہ عام سے جو زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان پر بھی ان کے جو ہیں وہ اشعار ہیں۔ پھر مرزا کا جو شعر تھا وہ انہوں نے پڑھا، سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ تو یہیں سے جو ہے ان دونوں کے کلام میں فرق جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، یعنی کہ میر کے جو کلام ہے اس میں رونے کا ذکر ہے، جبکہ سودا کا جو ابھی انہوں نے شعر پڑھا تو اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں تھا، اس میں صرف انہوں نے یہ کہا کہ ان کے خادم جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ گزارش کر رہے ہیں، وہ عرض کر رہے ہیں کہ جو ابھی ہنگامہ ہے یا پھر یہ جو شور ہے اسے ختم کیا جائے، ابھی جو ہے وہ سوئے ہیں۔ تو ان میں ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، خامی تھے، وہ مرزا کے پاس آئے اور انہیں سارا ماجرا جو ہے وہ قصہ بیان کیا۔ تو اب اگلے بند کی طرف آتے ہیں، اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی 12-13 سال کی عمر تھی، 12-13 سال سے مراد کہ ایک نوجوان لڑکا تھا اور وہ بھی اس مشاعرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ ایک مطلع کہا، ایک شعر کہا، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو دل کے پھپولے یعنی اس کے دل کے جو اندر کے زخم تھے، جو اس کے روزمرہ خلات تھے وہ کچھ اچھے نہیں تھے، تو وہ چونکہ اندر سے جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ سے بھرا ہوا تھا، تو اس نے یہ شعر پڑھا۔ اس کا یہ شعر سن کر سودا نے اس کے شعر کی تعریف تو بہت کی کہ تم نے بہت اچھا شعر پڑھا، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ میاں تم مجھے جوان ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، مطلب یہ کہ تمہارے اندر جو ہے وہ اتنا دکھ اور غم ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ تم مزید جو ہے وہ زندگی پاؤ گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ جل کر مر گیا۔ پیراگراف 3 کی طرف آتے ہیں۔ ایک دن انشاءاللہ ہاں جرت کی ملاقات کو آئے۔ انشاءاللہ ہاں بتا چکی ہوں آپ کو کہ یہ پہلے شاعر کا نام ہے۔ انشاءاللہ ہاں جو ہے وہ ایک دوسرے شاعر جرت کے پاس آئے، ان سے ملنے کے لیے آئے۔ دیکھا تو وہ سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کس فکر میں آپ مبتلا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دماغ میں جو ہے وہ ایک مصرع آیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا مطلع ہو جائے۔ مطلب ایک مصرع جو ہے، شعر کی ایک لائن جو ہے وہ میرے دماغ میں ہے، لیکن اگر مجھے اس کی دوسری لائن بھی مل جائے تو میرا جو ہے وہ ایک پورا مطلع ہو جائے، یعنی کہ ایک پورا شعر بن جائے۔ تو انشاء نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ وہ مصرع کیا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ مصرع کیا ہے، کیونکہ اگر میں نے آپ سے بتایا تو آپ مجھ سے میرا مصرع چھین کر پورا شعر مکمل کر دو گے۔ تو پھر انشاء نے جرت سے اصرار کیا، تو اس کے جواب میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی، یعنی کہ جرت کے ذہن میں جو تھا وہ یہ مصرع تھا۔ تو سید انشاء فوراً بولے اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ اس بات پر جو ہے وہ جرت ہنس پڑے اور لکڑی مار کر، یعنی کہ ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ ان کو مارنے کے لیے دوڑے۔ اب پیراگراف 4 کی طرف آتے ہیں۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پر پہنچے جب جلسہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، مگر اس میں کچھ شعراء جو کہ جن میں حیدر علی آتش اور ان کے کچھ دوست بھی تھے وہ بیٹھے تھے۔ تعظیماً انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کو سلام کیا، حال چال پوچھا اور پھر ان سے یہ کہا کہ یہ جو مشاعرہ ہے یہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ دیر سے پہنچے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جو ہے انہوں نے یہ شعر پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ تو کلاس اس میں
جو ہے شیخ امام بخش ناصر جو ہیں وہ اپنی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ میری اہمیت اس طرح ہے کہ جس طرح دانہ تسبیح میں امام نہیں ہوتا. تو امام کس کو کہتے ہیں؟ امام تسبیح کا جو سب سے بڑے والا دانہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. تو اگر تسبیح کا وہ بڑے والا دانہ ٹوٹ جائے تو پوری تسبیح ٹوٹ جاتی ہے. تو اسی طرح انہوں نے خود کو کہا کہ اگر میں جو ہے اس میں اس گروہ میں شامل نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جلسہ یا پھر یہ جو مشاعرہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک لطیف انداز میں کہا, یعنی کہ مزاحیہ انداز میں کہا. چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے ان کی اس بات پر بڑی تعریف کی کہ اس میں انہوں نے تسبیح کے بارے میں تسبیح کی اہمیت دی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اہمیت بھی واضح کر دی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے ایک شاگرد جو ہیں وہ بے روزگاری کا رونا روتے تھے خواجہ صاحب کے. اور خواجہ صاحب کون تھے؟ حیدر علی آتش. تو ان کے جو شاگرد تھے وہ بے روزگاری کا رونا اکثر روتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے اگر یہاں پر کچھ نہ ملا تو میں یہ جگہ یا یہ شہر چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاؤں گا. تو اس کے جواب میں اکثر جو ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا آپ اس پر شکر کریں, صبر کریں اور 2 گھڑی ہمارے ساتھ مل بیٹھا کریں. تو وہ چونکہ ان کے شاگرد جو تھے ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے, لہٰذا ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بنارس کو روانہ ہو جائیں گے. وہ اپنے شاگرد حیدر علی آتش کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فرمائش ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تو پھر حیدر علی آتش نے اس کے جواب میں کہا کہ وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا. وہ حیران ہوئے اور بولے کہ یہاں اور وہاں کا خدا جو ہے وہ کیا جدا ہے؟ کیا ہر شہر میں ایک الگ طرح کا خدا ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب تمہیں اس چیز کا یقین ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ ایک ہی ہے جو رزق دیتا ہے اور ایک ہی خدا ہے جو دعائیں قبول کرتا ہے, تو پھر یہاں اور وہاں میں کیا فرق ہے؟ جو تمہاری قسمت میں خدا نے لکھا ہوگا وہ تمہیں یہی ملے گا. اس بات کا ان کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا. پیراگراف نمبر 6 کی طرف آتے ہیں. ایک دن ایک معمولی سا دربار تھا. دربار اس دور میں کلاس بادشاہوں کے دربار لگا کرتے تھے. تو کہتے ہیں ایک معمولی سا دربار تھا جو بادشاہ کا لگا ہوا تھا اور اس میں استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے. میں آپ کو بتا چکی کہ ابراہیم ذوق یہ بھی ایک شاعر کا نام ہے. ایک مرشد زادے تشریف لائے. مرشد زادے یعنی کہ جو دینی مرید وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ تشریف لائے اور وہ کچھ بیگمات اور مرشد زادیوں کا پیغام لے کر آئے تھے. انہوں نے آہستہ سے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا اور چلے گئے. حکیم احسن اللہ خان جو کہ ایک شاعر ہیں وہ بھی آپ کو بتا چکی ہوں, وہ بھی اس دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, موجود تھے وہاں پہ. تو انہوں نے عرض کی صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا؟ تو صاحب عالم جو ہے وہ انہوں نے ابراہیم ذوق سے کہا کہ اس قدر اتنا جلدی آپ کا آنا کیا تھا اور اب آپ آ رہے ہیں اور اتنی ہی جلدی واپس جا رہے ہیں. صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ آپ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے, یعنی کہ نہ تو میں اس دربار میں اپنی خوشی سے آیا تھا اور نہ گیا تھا. تو کلاس یہ اس وقت جو ہے انہوں نے صرف ایک جملہ بولا تھا. بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے. مصرع مطلب دیکھنا کہ اس پر کوئی ایک شعر بھی بن جاتا ہے. استاد صاحب نے توقف عرض کی, یعنی کہ وہ فوراً ہی سے بولے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے. لائی حیات یعنی کہ ہمیں زندگی لے کر آئی تھی تو ہم اس دنیا میں آ گئے, ہمیں موت لے کر جا رہی ہے تو ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں. اپنی خوشی سے نہ تو ہم اس دنیا میں آئے تھے اور نہ ہی اپنی خوشی سے ہم واپس جا رہے ہیں, یعنی کہ یہ سب اللہ کی مرضی ہے. پیراگراف نمبر 7 کی طرف آتے ہیں. مرزا غالب کی قاطع برہان. قاطع برہان یہ جو ہے یہ مرزا غالب کی کتاب کا نام ہے. تو مرزا غالب کی قاطع برہان پر جو ہے وہ بہت سے شخصوں نے جواب لکھے, بہت سے لوگوں نے گستاخیاں بھی کی, یعنی کہ ان کی کتاب پر مختلف طرح کے اعتراضات بھی کیے. کسی نے ان سے کہا کہ فلاں شخص کی جو کتاب ہے وہ مطلب بہتر نہیں ہے, یا پھر کسی نے ان سے یہ بھی کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی کتاب کے بارے میں جو لکھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. تو مرزا غالب نے جو ہے وہ بڑے لطیف انداز میں یعنی کہ بڑے مزاحیہ انداز میں جو ہے وہ اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارتا ہے تو کیا تم جواباً اسے لات مارو گے. تو کلاس سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے کی پڑھائی, اس کے الفاظ مانی, اس کا خلاصہ اور اس کی مشق جو ہے وہ سب آپ کو کروا چکی ہوں میں. تو امید ہے کہ آپ یہ سارا کام گھر پر آرام سے اور تسلی سے بیٹھ کر کریں گے اور اس کو سمجھیں گے بھی. اللہ حافظ, فی امان اللہ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.